जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल, और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम, आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर आज हम सवाल उठाएंगे। 6 माह बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कराची के दौरे पर आए। शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात तादमे मर्ग भूख हड़ताल पर बैठी है, वज़ीर आज़म ने नजरअंदाज कर दिया। आखिर वजह क्या हुई? क्या पीपल्स पार्टी फ्रंट पर और नून लीग बैकडोर ये मसला हल करवाएगी? तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़िया मकामात पर ऑरेंज लाइन का काम रुकवा दिया। पंजाब हुकूमत के लिए बड़ा सियासी और इंतखाबी धचका। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया जाएगा। हल्का NA 110 के 26 पोलिंग स्टेशंस की फॉरेंसिक रिपोर्ट नादरा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। क्या ख्वाजा आसिफ की कुर्सी खतरे में है या इमरान खान का धांधली केस? और इंसानियत के आलमी दिन पर जख्मी शामी बच्चे की वीडियो ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। छह माह बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कराची के दौरे पर आए, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नो लिफ्ट करवाया। 6 महीने के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कराची के दौरे पे आए। इससे पहले वो 26 फरवरी को इसी साल कराची में ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे थे। वज़ीर आज़म ने कराची में पाकिस्तान बहरिया की 17,000 टन वजनी वॉरशिप फ्लीट टैंकर, उसका भी इफ्तिताह किया। गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई, वज़ीर आला साहब से भी रस्मी तौर पे मुलाकात हुई। नेशनल बैंक का दौरा किया और उसके बाद वज़ीर आज़म अपना कराची का दौरा समेट के इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। लेकिन कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात सड़कों पर तादमे मर्ग भूख हड़ताल किए बैठी रही और वज़ीर आज़म साहब ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कल कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब खिलाफ खुर्शीद शाह साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भूख हड़ताली कैंप में जाके न सिर्फ हिमायत का ऐलान किया था, बल्कि वज़ीर आज़म साहब को कहा था कि वो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। आज कौमी असम्बली में कायदे ऐवान नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब कराची तो आए, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नो लिफ्ट करवाई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो एक रस्मी से गवर्नर हैं, उनसे अलग सलग तो हुई, लेकिन गैर रस्मी तौर पर भी मुत्तहिदा का हाल चाल तक नहीं पूछा। शायद वजह यह हो कि वज़ीर आज़म साहब का दौरा रियासती नौयत का था, इसलिए उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात नहीं की। लेकिन एक और एंगल से देखा जाए तो MQM को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी रियासती इदारों से ही हैं, और मुत्तहिदा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका ताल्लुक विफाकी हुकूमत से है और रेंजर्स विफाकी इदारा है। खबर ये भी है और हालात ये भी हैं कि मुत्तहिदा की सपोर्ट में, हिमायत में जिस तरह से पीपल्स पार्टी फ्रंट पर आई है, वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है 4 कारकुनान मुत्तहिदा के आज रिहा हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी फ्रंट पर आकर MQM की सपोर्ट कर रही है, MQM का मसला हल करवा रही है, और बैकडोर नून लीग MQM के साथ राब्ते में है और बैकडोर में रह के ही ये मसला जल्द अज जल्द हल करवाएगी। इसी मामले पर बात करने के लिए चलेंगे हम कराची, जहाँ से मुझे ज्वाइन हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा जनाब फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब कराची आए लेकिन मुत्तहिदा को नो लिफ्ट करवाई। खुर्शीद शाह साहब ने कल कहा कि वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए मुत्तहिदा के, लेकिन वज़ीर आज़म ने सुनी अनसुनी कर दी। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये
ایک روٹین کا وزٹ تھا کراچی کا. اس سے پہلے بھی وہ آتے رہے ہیں کہ شاذ و نادر کسی ایک وزٹ میں انہوں نے ہم سے ملنے کی خواہش کی اور ہم نے ان سے ملاقات کی. اور اگر وہ اپنے کسی ایجنڈے پر آ رہے ہیں تو ایم کیو ایم کی طرف سے آج تک کبھی یہ ریکویسٹ نہیں گئی کہ ہم وزیر اعظم سے ملنا چاہ رہے ہیں. ہم تو یہ ہمیں لفٹ کرائیں نہ کرائیں لیکن کراچی کے شہریوں کی, یہاں کے لوگوں کی داد رسی کریں, ان کے زخموں پر مرہم رکھیں. وہ پہلے ہی ان پر اتنے ستم اور مظالم ڈھائے گئے ہیں, وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں کراچی کے شہری اور سب سے کم انہیں ترقیاتی فنڈ کی مد میں ملتا ہے, وفاق سے بھی اور صوبائی خزانے سے بھی. تو اگر آ کے وہ کراچی کو لفٹ کرائیں, کراچی کے مسائل حل کریں اور اس کے بعد یہاں جو یہ ایک انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا, بلا امتیاز گرفتاریوں چھاپوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے, اور ایسے کارکنان کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا جا رہا ہے, حامیوں کو, کہ جن کے بارے میں ان کے محلے کے لوگ یہ وثوق کے ساتھ دعوے کے ساتھ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی انہیں کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ لیکن ڈاکٹر صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے یہی تحفظات ایک سال پہلے بھی تھے, آپ نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے اور اس کے بعد وہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی قائم ہو گئی. یہ تحفظات آپ کے ایک سال تک برقرار رہے, تو اس ایک سال کے دوران ایم کیو ایم نے مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کو پرسیو کیوں نہیں کیا؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نے مسلسل پرسیو کیا, ہر فورم پہ پرسیو کیا, اپنی مختلف پریس بریفنگ میں, اور جو ہمارے واک آؤٹ اور بائیکاٹ رہے ہیں اسمبلیوں سے, سینٹ سے یا صوبائی اسمبلی سے, ہم نے اس میں ہر جگہ پر ہم نے اپنے اس مسئلے کو اٹھایا. اور کوئی ایک ماہ پہلے بھی جب یہاں احتجاج ہوا تھا اس میں بھی پرسیو کیا, اس میں بھی اٹھایا, اور بیچ میں پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا اور یہ مسئلہ اٹھایا. ابھی حال ہی میں میرے ایم این ایز کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے, وہاں بھی انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا, مسئلہ اٹھایا. اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ تو مسلسل ٹیلی فون پر ہر اسمبلی کے اجلاس میں, سینٹ کے اجلاس میں میں, میرے سینیٹرز مسلسل یاد دلاتے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں انوشا رحمان کو پوچھ لیجئے جو آئی ٹی کی منسٹر ہے وفاقی حکومت کی, اور وہ گواہ بن جائے, وہ بتا دیں کہ ان کے سامنے میں نے انہیں گواہ بنا کر کئی مرتبہ. ڈاکٹر صاحب اگر ایم کیو ایم نے تمام فورم ایکسرسائز کر لیے ہیں تو پھر اب آپ کو توقعات کس سے ہیں کہ مسئلہ حل کون کروائے گا؟ عدالتوں سے جو ہے وہ ہم تقریباً مایوس ہو گئے ہیں. وہ اس بات کی روادار نہیں ہے کہ 125 افراد لاپتہ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, کسی ماں کے لخت جگر ہیں, کسی بیٹی بیٹے کے باپ ہیں, کسی بہن کے بھائی ہیں, انہیں اس سے غرض نہیں ہے. اگر ان کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں تو بھی ان کے کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رینگتی. کیونکہ معلوم کرے ایک سال سے ایک شخص لاپتہ تھا, ریاض الحق, اچانک اس کی باڈی ملی, تشدد زدہ, اس کے جسموں پر اذیت کے نشانات ہیں, اس پہ گولیوں کے نشانات ہیں اس کے جسم پر. تو کس کی تحویل میں تھا, کس نے مارا, اس کے قاتل کون, اس کی گرفتاری کا حکم دیں, سو موٹو نوٹس لیں. اور اسی کی طرح کے 4 لوگ جو لاپتہ ہیں وہ اگر ہمیں خوشی ہے, ہم خوش ہیں, ان کے ماں باپ خوش, ان کے بچے خوش, ان کی بہنیں بھائی خوش کہ وہ بازیاب ہو گئے, اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ ہمارے کیمپ سے نہیں ہوئے, کسی اور کے کیمپ سے ہو گئے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا. لیکن یہ بھی پاکستان کے قانون اور انصاف کے نظام, پاکستان کی عدالتوں سے بھی سوال ہے کہ عدالتوں نے یہ فائلیں بند کر دی تھی, لاپتہ تھے, یہ لاپتہ کہیں سے بھی بازیاب ہو رہے ہیں. تو 1 سال تک کہاں تھے, کس کی تحویل میں تھے؟ غیر آئینی, غیر قانونی تحویل ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ کسی گرفتار شخص کو کوئی ادارہ اپنی تحویل میں رکھ سکتا, عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے, اس کے خلاف جو چارج ہے, آفینس ہے, وہ اسے بتانا پڑتا ہے. یہ ساری چیزوں سے ایک مرتبہ ہم پھر ہی اسی جگہ آ گئے کہ یا تو استعفوں کے آپشن کو پھر ہم اختیار کریں یا ہم یہ پرامن احتجاج کا انتہائی قدم ہمارے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے اسمبلیوں سے استعفے کا ایک بار پھر ذکر چھیڑ دیا, مجھے بتائیں کہ اسمبلیوں سے استعفے کا آپشن یہ سنجیدہ ہے یا محض ایک سیاسی دھمکی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پچھلی مرتبہ بھی جب رائے لی گئی تھی اور یہ موقع آیا تھا تو قائد تحریک الطاف بھائی نے جب یہ صلاح مشورہ کیا تو میں نے اپنی ذاتی رائے دی تھی کہ یہ اسمبلیاں, یہ ایوان بے وقت ہیں, بے حیثیت ہیں.
جن کی مجلس عاملہ برائے وزارت داخلہ اور انسانی حقوق، انہوں نے کراچی آ کر کوئی داد رسی نہیں کی ان خاندانوں کی جن کے بچوں کو اگر رینجرز کہتی ہے کہ وہ اٹھا کر نہیں لے گئی، پولیس کہتی ہے کہ وہ اٹھا کر نہیں لے گئی، تو کیا زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا؟ گئے کہاں؟ کیا رینجرز کا یہ فرض نہیں اگر وہ اٹھا کر نہیں لے گئے تو بازیاب کرائیں، رینجرز کے اہلکار ان کے گھروں پر جائیں، رپورٹ درج کریں، تھانے والے پولیس والے رپورٹ درج کریں اور ان کو ڈھونڈنا شروع کریں اور زمین آسمان ایک کریں ان کو ڈھونڈنے میں، ان کو کس نے اغوا کیا، کس نے گرفتار کیا، کون سی ایجنسی لے گئی؟ یہ کام بھی تو ارباب اقتدار، اختیار اور ہمارے ریاستی اداروں کا ہے۔ اگر وہ ایم کیو ایم کے کارکن اور حامی ہے تو گویا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، ان کے لیے الگ آئین اور الگ قانون ہے، یہ آئین اور قانون نہیں ہے۔ یہاں ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے اور قانون کے محافظ خود ریاست آئین اور قانون سے بالادست ہو گئے، آئین اور قانون کی بالادستی کو قدموں تلے رون دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لیکن ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کو اب کہیں نہ کہیں تو حل کروانا ہے۔ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی فرنٹ پہ ہے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے۔ پچھلے سال ایسا نہیں تھا، آپ لوگوں نے استعفے دیے، پیپلز پارٹی نے منظور کر لیے، وی ڈونٹ کیئر کا بورڈ انہوں نے لگا لیا تھا۔ پچھلے سال بالکل ایسا نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی فرنٹ پہ ہو، متحدہ کی حمایت کر رہی ہو احتجاج میں، لیکن اس سال ایسا ہے۔ تو یہ بتائیں کیا بیک ڈور نون لیگ سے رابطے چل رہے ہیں ایم کیو ایم کے؟ دیکھیں، نون لیگ کے بارے میں بھی خورشید شاہ نے یہ عندیہ دیا تھا، بلکہ یہ کہا کہ اب ہم آئیں تو انہیں بھی آنا چاہیے اور انہیں آ کر آپ کی باتوں کو سننا، اور ہمارا مطالبہ، ہماری شکایت کو کوئی سنے، کوئی فورم ہو اور اس کی تحقیقات ہو، اور تحقیقات کرنے والا فورم کوئی غیر جانبدار، اعلیٰ سطح کا کوئی نیوٹرل فورم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری گزارشات ہیں اور یہ آئینی ہے، یہ قانونی ہے، یہ ہمارا سیاسی جمہوری حق ہے۔ ہم پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہیں، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت اب تک تو ہم پر پابندی نہیں ہوئی، ہم کلعدم نہیں ہیں۔ جو کلعدم ہے وہ سر عام مسجدوں کے باہر رینجرز کی گاڑیوں کی موجودگی میں زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، فطرہ جمع کرتے ہیں، کھالے جمع کرتے ہیں ان کی موجودگی میں، اور جو پارٹی کلعدم نہیں ہے اس کے چندہ جمع کرنے، زکوٰۃ فطرہ جمع کرنے، اس کے یہ ساری باتوں کا نواز شریف صاحب کو پہلے نوٹس لینا چاہیے۔ وہ چیف ایگزیکٹو انتظامی سربراہ ہیں اور انہیں اپنی جمہوری عملداری کو صرف پنجاب میں ہی قائم نہیں کرنا ہے، کراچی میں بھی قائم کرنا ہے، ورنہ ڈکلیئر کر دیں کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا کراچی میں پاکستان کا آئین اور قانون نافذ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ممتاز رہنما بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ وزیراعظم بذات خود نوٹس لیں ان کی تادم مرگ بھوک ہڑتال کا اور اس کے بعد یقین دہانی کروائیں۔ صرف یقین دہانی نہیں بلکہ کراچی آپریشن کے حوالے سے شکایات ازالہ کمیٹی کا قیام بھی مؤثر طور پہ وزیراعظم صاحب عمل میں لائیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے لاہور میں اورنج لائن کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے 11 تاریخی مقامات پر جہاں اورنج لائن متنازع تھی کام رکوا دیا ہے۔ جی ویلکم بیک۔ لاہور میں اورنج لائن بن سکے گی یا نہیں، معاملہ لٹک گیا ہے۔ ارب روپے کا منصوبہ، پاک چین اقتصادی راہداری کا ایک اہم پروجیکٹ، 27 کلومیٹر کی میٹرو ٹرین جس کا ایگریمنٹ 2014 میں سائن ہوا، اور لاہور کی جب میٹرو بس مکمل ہوئی تو اس کے 15 ماہ بعد اورنج لائن پر کام کا آغاز ہو گیا۔ اکتوبر 2017 یعنی اگلے سال کے اکتوبر تک اس منصوبے کو مکمل ہونا ہے، جس کے تحت کوئی 2.5 لاکھ کے قریب مسافر لاہور سے اس پہ سفر کریں گے، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس منصوبے پر آغاز ہوا تو اس کے بعد 14 دسمبر 2015 پچھلے سال کی 14 دسمبر کو پہلی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے خلاف چلی گئی، اورنج لائن کے خلاف عدالت میں چلی گئی، تاریخی ورثے کو اور ماحولیات کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے۔ 28 جنوری کو اس سال لاہور ہائی کورٹ نے اورنج لائن منصوبے پہ اسٹے آرڈر پاس کر دیا۔ 13 جولائی کو
फैसला महफूज कर लिया और वो फैसला आज डिटेल में रिलीज कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो तारीखी मकामात हैं 11 जो कि मुतनाज़ा था जिन पे ऑरेंज लाइन सूबा उनकी तामीर, उस पे काम को रुकवा दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो NOCs जारी करवाए गए थे कि इन तारीखी विरसों को ऑरेंज लाइन की तामीर से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लाहौर हाई कोर्ट ने उन NOCs को मुस्तरद कर दिया है। वो 11 कौन कौन से तारीखी मकामात हैं, जरा एक नजर उस पर दौड़ा लेते हैं, फिर मजीद डिस्कशन करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर। चौबुर्जी है, शालामार बाग है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, GPO की बिल्डिंग है, ऐवान औकाफ है, सेंट एंड्रयूज चर्च है, दरबार बाबा मौज दरिया है, मकबरा दाई अंगा है, मकबरा ज़ैबुन्निसा, बुधावा मकबरा और गुल लाई बाग। ये 11 वो मकामात हैं तारीखी जहां पे लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 200 फुट ये जगह छोड़ के ऑरेंज लाइन की तामीर की जाए। लेकिन चौबुर्जी जहां पे ऑरेंज लाइन की तामीर ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, वहां पर करीब करीब 50 फुट चौबुर्जी के ऑरेंज लाइन की खुदाई ऑलरेडी हो चुकी है। ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा ना सिर्फ पंजाब हुकूमत के लिए बल्कि नून लीग के लिए बड़ा अहम मंसूबा है इन द पर्सपेक्टिव कि 2018 के इंतखाबात बिल्कुल उनकी आमद है। ना सिर्फ ये मुआशी मंसूबा CPEC के तहत बहुत अहम है बल्कि नून लीग और पंजाब हुकूमत के लिए सियासी और इंतखाबी तौर पे एक बड़ा धचका भी है। अब नून लीग क्या करेगी, इसी मामले पर बात करेंगे। सिविल सोसाइटी क्या करेगी, इस पर भी देंगे। मेरे साथ हैं ख्वाजा अहमद हसन साहब, नून लीग के सीनियर मुमताज रहनुमा हैं और ऑरेंज लाइन पे जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके सरबराह भी हैं, और मेरे साथ हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, सिविल सोसाइटी के बड़े सीनियर मेंबर हैं और ये उन पिटीशंस में से एक के पिटीशनर भी हैं जिन पर लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। ख्वाजा साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी, आपने जितने NOCs दिए थे पंजाब हुकूमत ने सबमिट करवाए थे वो सब मुस्तरद कर दिए हैं अदालत ने और नई स्टडी रिपोर्ट बनाने का कहा है आज़ाद आलमी कंसल्टेंट्स की बुनियाद पे। हुकूमत के मौक़िफ़ को बड़ा झटका लगाया, आप नहीं समझते? हुकूमत कहती थी कि तारीख़ी विरसों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, NOC सबमिट करवाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिए NOCs। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका फ़राहम किया कि आपकी वसादत से मैं अपनी बात जो है वो आवाम तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले तो ये है, वी हैव फुल फेथ इन आवर जुडिशरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, एंड वी हैव गॉट द वेन्यूज़ ओपन ऑल्सो, मतलब एक फैसला है उस पर आप पास मुख्तलिफ फोरम्स भी हैं जिस पे आप जाके बात कर सकते हैं, उस फैसले को रिवाइज आप उस पर बेहतरी ला सकते हैं। एक चीज़ फॉर सर्टन है, इंशाअल्लाह वी आर श्योर अबाउट दिस, कि ये एक प्रो पब्लिक प्रोजेक्ट है, पब्लिक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पे मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। और अक्टूबर 2017, बिल्कुल 2017, बावजूद इसके कि पहले ही लेट हो चुका है। जी बिल्कुल, लेकिन ये इंशाल्लाह जो देखिए जिस स्पीड से चल रहा है इसमें भी आप देखिए पार्शल, ये पहले ही इन पे जो स्टे था 28 जनवरी से यहाँ पे तो काम नहीं हो रहा था। ये वो स्पॉट्स हैं जो 28 जनवरी से यहाँ पे नहीं था काम, हो नहीं रहा था। बाकी सारे चौबुर्जी पे ऑलरेडी हो चुका है जी, वहाँ पे और वो 50 फुट के करीब है जी, वहाँ पे हो चुका था। और बाकी जगहों पे जो रिमेनिंग आपका जो है पूरा ट्रैक, उस पे काम बहुत स्पीड से हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसेंट हमने रिव्यू किया है लास्ट वेडनेसडे को, उसमें हमने ये जो रिव्यू किया तो उसमें 40%, 44% ऑफ द टोटल सिविल वर्क्स हम मुकम्मल कर चुके हैं। सो ये बाय एनी स्टैंडर्ड इज अ बिग रिकॉर्ड। आपका तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद आप लोग इस बात पे एडमेंट हैं कि आप लोग काम करते रहेंगे ऑरेंज लाइन मंसूबे पे? देखिए, वजह ये है कि हमारा कोर्ट है, ये पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं, वो बाहर के कोर्ट्स तो है नहीं। सो दे आर आवर कोर्ट्स, वी हैव टू कंटेस्ट आवर प्लीड आवर केस प्रॉपर्ली, हम फिर करेंगे। और जो फोरम्स अवेलेबल हैं उस पर बात करेंगे। और ये मैं आपको फिर एक दफ़ा कह दूं कि we've got full faith in our judiciary। इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने कहा we have got full faith in judiciary, लेकिन पहले जरा मलिक साहब से मैं सवाल कर लूं। अब्दुल्ला साहब, कोई अंदाजन 2.5 लाख लोग इस पे सफर करेंगे, आपके पास तो गाड़ी है? जी बिल्कुल है, आपके पास गाड़ी, आप गाड़ी पर ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो 2.5 लाख लोग जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं वो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करेंगे, आप उनका बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? मेट्रो वाला जो इशू है उसके नीचे क्या, जो लोग कहते हैं कि एक बस 1000 बेबस, जो हम नीचे खड़े होते हैं गाड़ियों में फंसे होते हैं, क्या ये हमारा कोई राइट नहीं है? और ये 2% लोग, आप उसी के लिए बात करते हैं क्या? जो 98% जिनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं,
ایجوکیشن کی ایشوز ہیں, 2% وہ ہو سکتے ہیں جو گاڑیوں پہ سفر کرتے ہوں, جو زیادہ تعداد ہے 2.5 لاکھ لوگ روزانہ اگر سفر کریں گے. 98% کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, انوائرمنٹ نہیں ہے, نیوٹریشن وہ بھی ہونا چاہیے. ہسپتالوں پہ پنجاب گورنمنٹ آنسریبل ہے, ہم مانتے ہیں, اسکولوں پہ پنجاب گورنمنٹ آنسریبل ہے. کوئی ترقی کے خلاف نہیں ہے. میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں, دیکھ لیں, میں نے کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں, میری کوئی گوگل نہیں ہے, کوئی میرے جوتے بالی کے نہیں ہیں. آپ نے اورنج لائن پہ سفر نہیں کرنا نا, اس لیے آپ کو اس پہ, ہم وہ لوگ ہیں, اس لیے آپ سفر نہیں کریں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں, ملک کے ہیریٹیج سے پیار کرتے ہیں, ملک کے کلچر سے پیار کرتے ہیں, ملک کے امن سے پیار کرتے ہیں, ملک کی ہیلتھ سے پیار کرتے ہیں, ملک کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, لیکن ہمیں بھی ان سے پیار کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہمیں صرف افسوس یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا منصوبہ بنانے سے پہلے یہ کچھ اپنے لینڈ آف دی لا دیکھ لیتے, کچھ ایکسپرٹ بلا لیتے, تو آج انہیں عدالتوں میں نہ جانا پڑتا, ہمیں نہ گالیاں دینی پڑتی, یہ نہ کہنا پڑتا کہ یہ صحت کے دشمن ہے, یہ ترقی کے دشمن ہے. یہ تاریخی ورثے کی جو آپ نے بات کی ہے, تو جسٹس شاہد کریم نے بڑا انٹرسٹنگ آج کمنٹ دیا کہ انہوں نے ریڈیارڈ کپلنگ کی بک ٹو دا سٹی آف بامبے پڑھی, اور وہ لاہور کی تاریخی ثقافت کو اور تاریخی ورثے کو جان کے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لاہور کی تاریخ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. عدالت نے جو لینڈ آف دی لا تھے, جو اینٹیکوٹی ایکٹ ہے, جو اسپیشل پریمسز ہے, جو ہیریٹیج آرڈیننس ہے, اس کو فالو کیا ہے, کیونکہ اس میں یہ درج ہے کہ حکومت اس ہیریٹیج کا دفاع کرے گی. پھر آپ کا ورلڈ ہیریٹیج ہے شالیمار باغ, آپ اس پہ یونیسکو سے, اداروں سے 1 ارب روپے بھی لیتے ہیں, آپ لوگوں سے پیسہ بھی لیتے ہیں, پھر ان کے لاز کی وائلیشن بھی کرتے ہیں. اب عدالت نے کہہ دیا نا کہ یونیسکو کے ساتھ مل کے این او سی لے لیں. عدالت نے غلط نہیں کیا. میں خواجہ حسان صاحب سے کمنٹ لے لوں. بھائی کے سامنے کے لیے کہہ دوں, عدالت نے نمبر 1 کہا کہ جو این او سی ایشو ہوتے ہیں وہ غلط ہے, اللیگل ہے. مجھے سوال کرنے دیں خواجہ صاحب سے. خواجہ صاحب, آپ نے کہا کہ وی ہیو فل فیتھ ان جوڈیشری, تو جوڈیشری کے فیصلے کو مان لیں, یونیسکو کے ساتھ مل کے, انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے نئے این او سیز بنوا لیں. غریدہ 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. دیکھیے عبداللہ بھائی ہمارے بھائی ہیں, میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم بھی کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے. وی آر ریزیڈنٹس آف لاہور. میں یہاں کی جمپل ہوں, ہماری لیڈرشپ یہاں پہ یہاں ہی سے پروان چڑھی ہے, ہماری بہت زیادہ ہماری روٹس لاہور شہر میں ہیں, اور ہم ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے ورثے سے ہمارا کو تعلق نہ ہو, یا ہم ان سے محبت نہ کرتے ہوں, یا ہم نہیں کر سکتے ہم آپ سے کہ آپ لوگ خود بھی, یہ کیسے ممکن ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ ساری جو چیزیں ہم نے کہی ہیں, میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے ایک سب جوڈس میٹر کو ہم اس کو اور زیادہ کنفیوز کر دیں. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ کورٹ میں رکھا, انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو شاید نہیں مانا, ایک پہ انوائرمنٹ پہ انہوں نے ان کا پوائنٹ آف ویو مانا, وہ رد کر دیا, وہ انہوں نے رد کر دیا, اور وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو مانا گیا. سو میری گزارش یہ ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. دیکھیے تقریباً 300 صفحات پہ مشتمل ہے یہ پوری ججمنٹ. جی بالکل. اور اس لیے آج آپریشنل پارٹ ہے وہ چند صفحات کا, وہ 83 صفحے ہیں, وہ 83 ہیں, باقی اس کے علاوہ اس کے ساتھ آلموسٹ 300 پیجز ہیں. لیکن آپ کو کیا ہے, آپ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ یونیسکو کے ساتھ مل کے, خواجہ صاحب کو میں بات کمپلیٹ کرنے دیں, میں ایک گزارش, آپ یونیسکو کے ساتھ مل کے این او سیز بنوا لیجیے. دیکھیے ہم نے پیچھے ابھی ٹرکی استنبول کے اندر یہ یونیسکو کی کانفرنس ہوئی ہے. جی میں یہ تھوڑا سا ریکارڈ ذرا درست عبداللہ صاحب کا کر دوں کہ اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو ابھی انہوں نے فیصلہ, جو ریزولوشن پاس ہوا تھا, they never asked us کہ جی آپ روک دیجئے پروجیکٹ کو, نمبر 1. they never asked us کہ آپ اس کا روٹ بدل دیجئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا روٹ اس کو بدل دیجئے. سو انہوں نے جو کہا, انہوں نے کہا ویژول امپیئرمنٹ کے بارے میں بات کی, اس کے اوپر وی آر گوئنگ تھرو ود دیٹ. لیکن آپ ٹرکی میں ہونے والی کانفرنس کو یہ جو لیٹسٹ ہے ویلیڈیٹ کریں گے یا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, یہ تو دیکھیے نا, یہ تو اب ان کا جو یونیسکو کی بات کر رہے ہیں, میں یونیسکو کی عرض کر رہا ہوں نا جی. These are those factors which we need to address at a different forum also. ہم اس کو ضرور کریں گے, بالکل دیکھیں اس میں بھی بات کریں گے, وہاں سے اسٹے آرڈر لیں گے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ. We'll try our best. دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیل کرتے ہیں, we strongly feel it is a pro-public project. یہ عوام الناس کے لیے ہے, اور آپ نے درست فرمایا. دیکھیے کہ یہ لوگ جنہوں نے اس کو یوز کرنا ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سے پوچھے. پھر ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیے جو لوگ یہ چنگچیز کے اندر اور یہ کاربن ایمٹ ہوئی گاڑیوں
کہ باہر جو لوگ پیدل چل رہے ہیں، پیڈسٹرین چل رہے ہیں، جو وہ ہیلتھ ہیزرڈز میں سے گزرتے ہیں، جو ان کے انوائرمنٹ کی بات چونکہ لے آئیں تو مجھے پھر عبداللہ صاحب کے پاس جانے دیں کہ آپ کا آدھا کلیم ماحولیات کو نقصان نہیں پہنچ رہا، لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا، تو آدھا فیصلہ پنجاب گورنمنٹ کے حق میں دیا لاہور ہائی کورٹ نے. مجھے تھوڑا سا بھائی کا بھی ریکارڈ درست کرنے دیں کہ جو یونیسکو کا لیٹسٹ آیا ان کی سائٹ پہ موجود ہے 3 دن پہلے کا. نہیں ہمیں تو ان رائٹنگ آ گیا ہے، یہ پرسوں ابھی ہمارے پاس پہنچ گیا، ان رائٹنگ آ گیا. نہیں بولا بھائی، سن تو لیں. انہوں نے کہا کہ حکومت وقت اسٹیٹ فوری طور پر وہ کام روک دے کیونکہ اس کو نقصان پڑا ہوا ہے. اور پھر ان کے آسانی کے لیے کورٹ نے بھی یہ ڈائریکشن دی ہے. کس کو دی ہے؟ ڈائریکٹ آرکیالوجی کو، کہ آپ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ جو سٹیٹس رکھتے ہوں، جن کو کوئی ویلیوز ہو، ان کو آپ کنسلٹ کریں. کنسلٹ کس کو کریں؟ یونیسکو کو کریں، تاکہ مل کر یہ ایک ایسا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یونیسکو نے پہلے بھی اس پر ایک طرح سے این او سی دیا ہوا ہے. ہمیں کس پہ جانا پڑے گا؟ ہمیں اپنے لینڈ آف دا لا کورٹس کو ماننا پڑے گا. سیکنڈ، آپ نے بات کی، میں آپ کو کہتا چلوں کہ ہمارا یہ آدھا فیصلہ ہے. آدھا ہمارا کیس 9 ستمبر کے بعد شروع ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا آیا یہ پنجاب گورنمنٹ تو جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اب آپ کیا کرنے لگے؟ بڑا اہم وہ یہ ہے پنجاب گورنمنٹ تو جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، آپ کیا کرنے لگے؟ ہم جائیں گے، ہم اگر یہ ہم اپنا کیس ڈیفینڈ کریں گے. آپ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ ہم جائیں گے جو انوائرمنٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا امپیکٹ پڑے گا اس میں. کورٹس نے ان کو نہیں، پنجاب گورنمنٹ سپریم کورٹ جاتی ہے تو آپ بھی سپریم کورٹ بالکل جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو ہیریٹیج کا دفاع کرنا ہے. کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارا قومی ورثہ ہے. یہ دیکھیں نا، جو ہمارا بھی ہے، آئین کا آرٹیکل 28 ہے، وہ آپ کہتے ہیں آپ کلچر انجوائے کریں. دیکھیں نا، آپ لوگ ایکچولی دونوں ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں کہ ہیریٹیج کا ڈیفینڈ کرنا ہے، اسے ڈیفینڈ، لیکن طریقہ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. معزز جج صاحب نے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی اس فیصلے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہہ سکیں عدالت انڈیپینڈنٹ ہے. شاہد کریم صاحب نے جو اپنا لکھے ہیں بڑے خوبصورت ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر آپ تاج محل کو دیکھیں، وہاں کتنی انڈسٹری تھی. عبداللہ صاحب، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ عبداللہ ملک. خواجہ احمد حسان صاحب، بہت بہت شکریہ. پنجاب گورنمنٹ اس بات پہ اصرار کر رہی ہے کہ یہ منصوبہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے اور اسے ود ان ڈیو ٹائم وچ از اکتوبر 2017 اس وقت تک کمپلیٹ کرے گی. سپریم کورٹ بھی لے کے جائے گی. سول سوسائٹی بھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے پیچھے پیچھے ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے NA 110 کے حلقے کی آج جی ویلکم بیک. حلقہ NA 110 کے حوالے سے خواجہ آصف کی کرسی خطرے میں ہے یا ایک بار پھر عمران خان صاحب کا دھاندلی کا کیس خطرے میں ہے؟ حلقہ NA 110 جہاں سے خواجہ آصف 2013 کے عام انتخابات میں جیتے تھے، اس کے 26 پولنگ سٹیشنز کی فورنزک رپورٹ نادرا نے آج سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے. اور فورنزک رپورٹ کیا کچھ کہتی ہے تفصیل میں ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں. رپورٹ کہتی ہے کہ 502 کاؤنٹر فائلز ایسی ہیں جو تصدیق کے عمل سے گزر نہیں سکی. ان میں سے 298 کاؤنٹر فائلز پہ شناختی کارڈ غیر تصدیق شدہ ہیں. جعلی نہیں کہتی، غیر تصدیق شدہ یہ کہتی ہے رپورٹ. 31 کاؤنٹر فائلز پہ شناختی کارڈ نمبر موجود نہیں تھا. 7 کاؤنٹر فائلز ایسی تھیں جن کے ووٹرز NA 110 کے حلقے کے نہیں تھے. 46 شناختی کارڈ ایسے تھے ان کے نمبرز جو کہ ایک سے زیادہ بار ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال ہوئے، اور اس قسم کے کاؤنٹر فائلز کی تعداد 23 تھی. 120 کاؤنٹر فائلز ایسے تھے جن پہ انگوٹھے کے نشان نہیں تھے. اس کے علاوہ 14,048 کاؤنٹر فائلز پہ انگوٹھوں کے نشان غیر معیاری تھے لیکن ان کے شناختی کارڈ نمبر درست تھے. 4,965 کاؤنٹر فائلز کی مکمل تصدیق ممکن ہو سکی. اور اپنی رپورٹ کے آخر میں، فورنسک رپورٹ کے آخر میں نادرا بڑی امپورٹنٹ بات کہتی ہے جو کہ یہ ہے کہ کوئی بھی ووٹ ان 26 پولنگ سٹیشنز میں غیر تصدیق شدہ نہیں پایا گیا. تو جو ڈسکرپنسیز پائی گئی ہیں، جو بد انتظامیہ پائی گئی ہیں، وہاں سے اور خاص طور پہ نادرا کی فورنزک رپورٹ سے کیا یہ ثبوت ملتا ہے کہ خواجہ آصف نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کروایا یا یہ الیکشن کمیشن کے عملے کی بد انتظامی تھی اور نااہلی تھی؟
اسی معاملے پر بات کریں گے اور سوال یہ اٹھائیں گے کہ NA 110 پہ کیا خواجہ آصف کی کرسی خطرے میں ہے یا خان صاحب کا دھاندلی کا کیس. میرے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب جو کہ NA 110 سے خواجہ آصف کے مقابلے میں تحریک انصاف کے امیدوار تھے. السلام علیکم عثمان ڈار صاحب. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بھی بتا دیا ہے, آپ نے بھی ڈیفینیٹلی رپورٹ یہ 26 پولنگ اسٹیشنز کی پڑھ لی ہوگی. رپورٹ اپنے اینڈ پہ بڑی امپورٹنٹ بات کہتی ہے کہ نو ووٹ فاؤنڈ ایز فیلڈ آتھینٹیکیشن, کوئی ووٹ غیر تصدیق شدہ نہیں پایا گیا. تو یہ آپ کے دھاندلی کے کیس کو کمزور نہیں کرتا؟ یہ تو اب آنے والے دنوں میں 30 اگست کو ہماری سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے جی. اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی ان تمام رپورٹس کی روشنی میں اور آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں ایسے معاملات میں جس میں انہوں نے ری الیکشن کال کیا ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حلقے میں 1,17,000 ووٹوں کی تو انگوٹھوں کی تصدیق ہی نہیں ہو سکی. تو پہلے تو ان اداروں کو, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے اس ملک کے ٹیکس کا, ہماری عوام کا جو ٹیکس کا تعلق ہے اور ان کے نام پہ جو لوٹائیں ہیں. اور آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی آپ چاہیں تو 40-50 سال پرانا انگوٹھا بھی جو ہے نا وہ ویریفائی ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ 1,17,000 انگوٹھے جو ہے نا یہ ویریفائی نہیں کر سکتے؟ لیکن عثمان ڈار صاحب یہ وہی کیس بن رہا ہے جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں بنا تھا. الیکشن عملے کی نااہلی, ان کی بد انتظامی. آپ نے بھی کہا کہ وہ ادارے اس کا جواب دیں, وہ ادارے اس کے جواب دہ ہیں. خواجہ آصف تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتے اس رپورٹ کے بارے میں بھی, اور جو پہلے ایک سکریننگ رپورٹ آئی تھی کہ انہوں نے کہیں کوئی گھپلا کروایا ہے جان بوجھ کے. ریدا, میں آپ کے پروگرام ایلان ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم ثابت کریں گے کہ اس وقت کا جو الیکشن کمیشن کا عملہ تھا وہ ملوث تھا. اور یہ آن ریکارڈ بات ہے, خواجہ آصف کو شو کاز نوٹس ہوا تھا اینڈ آف اپریل میں. ان کے گھر پریزائڈنگ آفیسرز نے چائے پی تھی, انہوں نے خود انہیں انوائٹ کیا تھا. یہ مکمکہ ہوا تھا اس وقت کی انتظامیہ کا اور خواجہ آصف کا, اور وہ شو کاز نوٹس کی کاپی سپریم کورٹ میں موجود ہے. اور وہ آلریڈی پوچھ چکے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان سے کہ انہوں نے اسے نااہل کیوں نہیں کیا خواجہ آصف کو. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ بات کر رہی ہیں نا رپورٹ کی, میرا خیال ہے آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ نہیں پڑھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کرائی ہے. میں نے وہ بھی پڑھی ہے. خود اگر آپ پڑھیں, آپ عوام کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اپنے ہی RO کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو مقدمہ چلانے کے لیے کہہ رہا ہے, اور جو محکمہ مال ہے اس کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے. عثمان ڈار صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے ثبوت موجود ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروائے جا چکے ہیں. تو میں پھر آپ کو پرانی ماضی کی طرف لے کے جاؤں گی کہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے تو PTI ثابت نہیں کر سکی تھی کہ 2013 کے انتخابات میں منظم دھاندلی ہوئی تھی, لیکن آپ اپنے حلقے میں ثابت کر سکیں گے کہ یہاں پر منظم پلان دھاندلی ہوئی تھی. دیکھیں میں آپ سے آج آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ دھاندلیوں کی جو ماں ہے نا وہ اس حلقے میں NA 110 میں انشاءاللہ تعالی پکڑی گئی ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں اگر خواجہ آصف میں تھوڑی سی شرم ہے, تھوڑی سی اخلاقی جرت ہے تو مناظرہ کر لیں میرے ساتھ آپ کے پروگرام میں اس دھاندلی کے اوپر. میں انہیں چیلنج کرتا ہوں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی نہیں کی تو وہ کیوں ایک بزدل چوہے کی طرح نادرا کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. آئے میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں آپ کے پروگرام میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. عثمان ڈار NA 110 سے پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار خواجہ آصف کے مقابل 2013 میں لڑنے والے. ایک تو وہ چیلنج دے رہے تھے خواجہ آصف کو کہ اسی ہمارے پروگرام میں وہ ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں, اور دھاندلی ہوئی تھی کہ یا نہیں عثمان ڈار صاحب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے, یہ بھی چیلنج قبول کر رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپنے حلقے کے بارے میں کم از کم ثابت کر دیں گے کہ یہاں پر منظم پلان دھاندلی ہوئی تھی اور خواجہ آصف صاحب اس میں ملوث تھے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ایک دلسوز واقعے پر بات کریں گے. انسانیت کا عالمی دن ہے آج, لیکن ایک زخمی شامی بچے کی ویڈیو نے پوری انسانیت کو شرمندہ کر دیا. جی ویلکم بیک. انسانیت کے عالمی دن کے موقع پہ انسانیت اس وقت شرمندہ ہو گئی جب 5 سال کے زخمی شامی بچے کی ویڈیو
पूरी दुनिया में फैली। ये जख्मी शामी बच्चा जिसका नाम उमरान दाकनेश है, ये शाम के शिमाली शहर अलेप्पो में रहता है और 17 अगस्त बुध को इसके शहर में फजाई हमले हुए जिनमें इसका घर भी तबाह हो गया। मौजूदा तौर पे तमाम फैमिली महफूज रही। शिमाली शाम का ये शहर अलेप्पो कई सालों से खाना जंगी का शिकार है, जिसमें हजारों अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 4500 बच्चे भी शामिल हैं। इस बच्चे की वीडियो जब आप पूरी दुनिया ने देखी तो इंसानियत शर्मिंदा होकर रह गई, क्योंकि शाम जिस तरह से जंग का शिकार है और जितने अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जितने बच्चे इसका शिकार हो गए हैं, ये पूरी इंसानियत के मुंह पे तमाचा है। और इस जख्मी शामी बच्चे उमरान दाकनेश की वीडियो ने कश्मीर के और इराक के उन हजारों बच्चों की याद दिला दी जो किसी न किसी तरह से इस खतरनाक जंग का शिकार होते हैं। ये शिमाली शाम का शहर अलेप्पो बागियों के कब्जे में है, जहां पर 3 में से सिर्फ एक अस्पताल काम कर रहा है। अगरचे उमरान दाकनेश अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है, इसे तिब्बी इमदाद दे दी गई है, लेकिन जिस किस्म के शौक में था ये बच्चा, ना रो रहा था ना मदद के लिए पुकार रहा था, सिर्फ अपने माथे को इसने हाथ लगाया और वहां से बहता खून देख के ये दंग रह गया जब इसने अपनी हथेली को देखा। अलेप्पो सूबा जहां का रहने वाला है उमरान दाकनेश, यहां पर जंग के दौरान 18,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, जिनमें 4,557 बच्चे भी शामिल हैं। 5 साल का बच्चा है ये और 5 साल ही शाम की जंग की उम्र है। रूस से और अमेरिका से बार बार अक़वाम मुत्तहिदा दरख्वास्त कर चुका है कि वो जंग बंदी करें ताकि अलेप्पो शहर में इमदाद पहुंचाई जा सके, लेकिन अब तक जंग बंदी नहीं हुई। रूस इस पर राज़ी है, लेकिन अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी जा रही। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जाने कब होंगे कम